अज़ीज़ों, आज सुबह हम फिर इसलिए खुदावंद के घर में इकट्ठे हुए हैं कि खुदावंद की हम दो तारीफ़ करें, खुदावंद का शुक्र अदा करें जो हर लम्हा मेरी और आपकी हिफाजत करता, मुझे और आपको संभालता है, ताकि हम उसके पाक तरीन कलाम को सुनें, उसके बदन और खून में शरीक हों। इसलिए हम थोड़ी देर खामोशी में अपनी अपनी शख्सी ज़िंदगी का जायज़ा लें, खुदावंद का फ़ज़ल मांगें ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सके। सब मिलकर कहेंगे, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे ख़िलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले, हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन नारास्ती से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हम अपने रूह कुद्स के ज़रिए हमें पाक और साफ़ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ़ करने की तौफ़ीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मतलब खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब सबसे जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हम सबको रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तहकम और मजबूत करें और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आए हम खुदावंद की हमदो ताज़ीम करें, खुश होकर करें शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी वही होती है जो बंदा खुश होकर करे। हालात को छोड़ें, ये जब तक दुनिया कायम है, हालात अप एंड डाउन, मुश्किल, परेशानी, दुख, बीमारी, गम, सब कुछ साथ साथ है। तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत दे ध्यान, भरपूर हथ सजा तेरा, सच्चाई नाल रहमान। गीतों की किताब ज़बूर नंबर 48।
अपने घर तक आज से फिर पहुँचाया ताकि हम आज फिर उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। शुक्रगुजारी जितनी भी करे कम है, ये खुदा का फजल है। लाहौर में बहुत बारिश हुई, बहुत सारी जगहों पे लोगों के कुछ नुकसानात भी हुए, लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने आप सबको अपनी पनाह में। मुश्किल हालात हैं, सरगोदा में मुश्किल हालात हैं, हम उन लोगों के लिए भी दुआएं खैर करते हैं, इरम के भाई के लिए भी दुआएं खैर करते हैं, जो वहाँ पे लीडर्स हैं उनके लिए, क्योंकि लीडर्स को ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि फिर लोग उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं जो अपने लोगों की आवाज़ बन जाता है। मैं आपकी दुआओं के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। आए हम दुआ मांगे। मिसेस मुमताज़, आप दुआ में रहनुमाई करें। तो रहीम है, करीम है, कह करने में धीमा, शफ़क़त में गनी है, कि दाने हाथ में बरकत की कसरत है। उस बरकत के वसीला से हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने लोगों की रहनुमाई की। खुदाम जो अपने घरों से खुदाम सलामती से खुदाम बाहर तक गए खुदाम, और सलामती से घर तक वापस आए खुदाम, और आज सुख तेरे घर में है खुदाम। हजार हाथ दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ, उनके सलामती से जाने से, सलामती से वापस आने में तो उनकी रहनुमाई की तेरा शुक्र करते हैं खुदाम। वो लोग जो किसी मुसीबत में, किसी दुख में, बारिश में, किसी तूफान में गिरे हुए खुदाम, तो वो रहबर है, रहनुमा है, उनका मुहाफिज है, तो उनकी हिफाजत का, उनकी जान का लंगर तो जिंदा बाप है, तो जानता है तो लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है खुदाम, उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, क्योंकि तू बरकत का मालिक है, तू जिंदा खुदा है, हमारी उम्मीद का जिंदा सरचश्मा है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदाम, तेरे बंदा के लिए जिसको तू सलामती से अपने लोगों को साथ लेके ले गया और फिर वापस में अपने घर तक पहुँचाया। आज वो तेरी हजूरी में है, तेरे घर में है, तेरी खिदमत के लिए खड़ा है खुदाम। उसको तूने कायम और दायम रखा, हौसला दिया, हिम्मत दी, ताकत दी, दलेरी दी। तेरा शुक्र करते हैं खुदाम। सलामती से गए, सलामती से घर वापस आए खुदाम, तेरा शुक्र करते हैं। उन लोगों के लिए खुदाम जो बीमार है, कमजोरी की हालत में है खुदाम, गमज़दा है खुदाम, उनकी रहनुमाई कर, उनका अमन का बानी तू है, क्योंकि जिंदा सलामती का सरचश्मा तू है। तू जिंदा सलामत खुदा, हमारा रहबर, हमारा रहनुमा, हमारा पालने वाला, हमारा बचाने वाला, हमारा रब है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। आज की इबादत के वसीले से सारे का सारा इज्जत और जनाब के लिए, सुनाम के लिए, कबायत के लिए भरपूर तरीके से तेरी मदद चाहते हैं खुदा। रहनुमाई कर, गाने में, बजाने में रहनुमाई कर, ताकि तेरा पाक तक लग जाए खुदा, और तेरे तक के सामने हम तेरी इबादत गुजार सके खुदा। इबादत का सारा चार्ज तेरे पाक मुबारक ज़ख्मी हाथों में सौंप देते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक रहनुमाई कर मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। एक और गीत गाते हैं खुदाम की मदद सराय में, गीत नंबर 321। पादरी इस्कियल ने बड़े अच्छे खूबसूरत Bye.
साजिद के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। वो काफ़ी दिन इस्लामाबाद रह के आई हैं, खुदा सलामती से उन्हें वापस लाया। हम इस दुआ के लिए, इन अल्फाजों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज सुबह हमारी नसीहत के लिए जो कलाम मुक़द्दस के हिस्से खोले, आज का पहला विर्द बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब। आपको पता चलेगा कि एक बिल्कुल तरतीब के साथ हम चल रहे हैं। आप ज़रूर इन चीज़ों पर, इन बातों पर गौर करें। आज का पहला विर्द पैदाइश की किताब 28वां बाब 10वीं आयत से 22वीं आयत, सफ़र नंबर 29 को पढ़ना चाहता है। आज का पहला विर्द पैदाइश की किताब 28वां बाब 10वीं आयत से 22वीं आयत, सफ़र नंबर 29। ये लेडीज़ फर्स्ट हो गई हैं भाई, इनका हाथ पहले आ गया। चले ठीक है, आप पढ़े। फिर इसके बाद हम रूमी का ख़त। अब देखिए वही लोग हाथ उठाते हैं जो पढ़ते हैं आमतौर पे, और आप लोग नहीं उठाते। फिर आप कहेंगे पता नहीं पादी साहब को इनके साथ कोई ख़ास तौर लगा रिश्तेदारी है, इनको मौका देते हैं। ऐसी बिल्कुल बात नहीं। आप मुझसे हवाला 2 दिन पहले ले लिया करें, बाद में ले लिया करें, हाथ खट उठा लिया करें। आज का दूसरा विर्द रोमियो 8वां बाब 12वीं आयत से 17 आयत, सफ़र नंबर 146 146। रोमियो 8वां बाब 12वीं आयत से 17 आयत। कोई पढ़ना चाहता है? चले मिसेस अंजम जवेद आप पढ़ें। फिर हम एक गीत गाएंगे, तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। फिर हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मत्ती रसूल की बात पर लिखी गई इंजील 13वां बाब 24वीं आयत से 30वीं आयत तक। पादरी नेल्सन ये हवाला हमारे लिए पढ़ेंगे, सफ़र नंबर 17 मत्ती रसूल की इंजील 13वां बाब 24वीं आयत से 30वीं आयत। ये तीनों हवाले आज सुबह हमारी नसीहत के लिए हैं। और याकूब बीर सबा से निकलकर हरान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सरहाने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी ज़मीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है, और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल ज़मीन की गर्द के ज़र्रों की मानिंद होगी, और तू मशरक़ और मगरब और शमाल और जनूब में फैल जाएगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख, मैं तेरे साथ हूँ, और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूँगा, और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊँगा जो मैंने तुझसे कहा है। जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूँगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम ना था। और उसने डर कर कहा, ये कैसी भयानक जगह है। सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ ना होगा। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धरा था लेकर स्तून की तरह खड़ा किया।
اور اس کے سرے پر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام بیتیل رکھا، لیکن پہلے اس بستی کا نام لوز تھا۔ اور یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور میرے کھانے کو روٹی اور پینے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں، تو خداوند میرا خدا ہوگا، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ پس اے بھائیو، ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر ہو، آمین۔
तीसरी तलावत मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 13वां बाब 24वीं आयत से लेके 30वीं आयत तक। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। पस जब पत्तियां निकलीं और बालियां आईं तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, आए खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो और कटाई के वक्त में काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। ताकि तेरे कलाम की इन सच्चाइयों को समझ सके। जो लोग आज इस वक्त जहाँ कहीं भी हैं तेरा कलाम सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुनेंगे, हम उन सब के लिए दुआएं खैर करते हैं। और ख़ास तौर पर हम इस वक्त अपने भाई नई बरकत के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, मिस एरमा रसल के लिए, मिसेस ग्रीफन बरकत के लिए, मिसेस रज़िया नस्सार के लिए, मिसेस मार्था इमैनुअल के लिए, दानिश के लिए, आशी के लिए, मिस सैमुअल बख्श के ख़ानदान के लिए, बैन मुसरत के ख़ानदान के लिए और तमाम बीमारों के लिए दुआएं खैर करते हैं। तो अपना शाफी हाथ बढ़ा, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे, क्योंकि जब तक तू ही शिफा न दे हम शिफा नहीं पा सकते। जब तक तू ही हमें ना बचाए हम बच नहीं सकते। और हमारा ईमान है, जो दुआ ईमान के साथ की जाएगी उससे बीमार बच जाएगा, और अगर उससे गुनाह भी सरजद हुए हैं तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। खुदा तू ऐसा कर, हमारी दरख्वास्त को सुन, अपने खादम के मुँह में कलाम दे, यीशु नाम में आमीन। जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए बड़ी मोहब्बत के साथ, खुशी के साथ आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और दुआ गो हूँ कि आपके चेहरों पे हमेशा मुस्कुराहट रहे। मुश्किलात भी हों, परेशानियाँ भी हो, फिर भी मुस्कुराया करें। जब आप मुस्कुराएंगे तो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जब आप खुश होंगे बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। आपकी विल पावर से आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप दौड़ नहीं सकते, खैर है, चलना शुरू करें। चल नहीं सकते, रेंगने शुरू कर दें, आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। रुके ना, जो पानी रुक जाता है वो गदला हो जाता है। आप बढ़ते रहें, चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। यीशु के होते डर क्यों रहे? बढ़ते चलें ये गाते हुए, ना घबराएं। कलाम एक ऐसी चीज़ खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए रखी है जिसके वसीले से हम बरकत भी पाते हैं और तसल्ली भी पाते हैं। छोटे से मिशन स्कूल में मैं पढ़ता था, जिसकी दीवार पे ये लिखा होता था, सादा सा स्कूल था, नीचे बैठते थे, ना दुनिया से ना दौलत से। जिनके पास दौलत भी होती है वो भी खुश नहीं होते। जो दुनियादार लोग हैं उनको भी जाके पूछ रहे हैं, एंजॉय तो करते होंगे लेकिन खुश नहीं होते। मैं और आप खुश होते हैं। ना दुनिया से, छोटी कच्ची दीवार थी, ना दुनिया से, ना दौलत से, ना घर आबाद करने से। तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। तो आप लोग खुदा को याद करने वाले लोग हैं, इसलिए खुश हुआ करें। और जो खुदा को याद रखता है, जो खुदा की शुक्रगुजारी करता है, उसके तो काम रुकते नहीं हैं। वो मुस्बत सोच का बंदा होता है। इसलिए खुदा के कलाम में जो तीनों हवाले हैं आज मेरी शख्सी ज़िंदगी के लिए भी हैं और आपके लिए भी हैं। इसलिए मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कलाम में दिलचस्पी रखते हैं, जो जिस माहौल में जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के आते हैं।
کیا مبارک بری میں ایک بات سکھائی جاتی ہے کہ ڈسپلن ہے، ٹائم پہ آپ نے اٹھنا ہے، ٹائم پہ ناشتہ کرنا ہے، ٹائم پہ سیشن میں آنا ہے، ٹائم پہ آپ کو چائے مل جائے گی، ٹائم پہ آپ کو کھانا مل جائے گا۔ یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ اور جس شخص کی زندگی میں ترتیب نہیں ہے وہ شخص پھر دنیا میں دوسروں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ کلام میں بڑی ترتیب ہے۔ اب آپ جو پیدائش کی کتاب کا حوالہ آج سنیں آپ نے، اب دیکھیے ہم بڑی ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں، اور میں ان لوگوں کا، ان خادموں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے لیکشنری بنائی۔ جو لیکشنری ہے اس میں حوالہ جات لکھے ہوتے ہیں ہر اتوار کے لیے، اور میں ڈائسس آف رائیونڈ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بشپ آف رائیونڈ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بشپ آزاد بارشل صاحب کا، کہ انہوں نے خوبصورت ڈائریاں بنا کے پھر ہمیں دیں، پادری صاحبان کو، کہ آپ لیں پوری ترتیب کے ساتھ پورے سال کے جو حوالہ جات ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان پر کلام پیش کریں، جس کو میں فالو کر رہا ہوں۔ آج کے تینوں حوالے پیدائش کی کتاب کھولیں ذرا، کلام تسلی سے سن لیا کریں۔ اس سیکٹری صاحب نے تو مشورہ بڑا غلط سا دیا ہے، لیکن میں آپ کو اور الفاظوں میں کہتا ہوں کہ کلام کو سن کے اس کان سے نکالے نہ، کلام کو گھر لے کے جایا کریں، کلام کو گھر لے کے جایا کریں۔ آپ رستے میں چھوڑ جاتے ہیں، آپ چرچ کے بعد ہی چھوڑ جاتے ہیں، گیٹ کے باہر ہی 3-4 لوگ کھڑے ہو کے آپس میں باتیں کرتے ہوتے ہیں تو کلام کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، وہ اور باتیں شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں ایسے مشوروں کے لیے شکر گزار ہوں۔ سنا کریں، سن کے سن نہیں ہونا، سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور آج کا کلام کا جو حصہ ہے پیدائش کی کتاب کا، پچھلے سنڈے ہم خدا کے بندہ اسحاق کی زندگی کے بارے میں، اس کی ازدواجی زندگی کے بارے میں ہم نے پڑھا اور سنا۔ آج ہم یعقوب اور عیسو جو دونوں بھائی تھے ان کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے پھر انہیں برکتیں دی۔ باپ نے برکت کی دعا دے دی یعقوب کو جو چھوٹا تھا، پہلوٹے کا حق اس کو مل گیا، بعد میں بڑا بھی آ گیا تو خدا نے پھر اس کو بھی برکت کی دعا دی اور اسے بھی بڑی برکتیں دی۔ ناراضگی تو تھی نا ان کے درمیان بھائیوں میں، پہلے تو انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے بیٹھ کے فیصلہ کیا، اور بڑے نے اپنا بڑا جو حق ہونے کا تھا وہ چھوٹے کو دے دیا، اور چھوٹے نے خرید لیا اور اس نے لے لیا۔ لیکن بعد میں جب ہوش آیا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ مد ہوش نہ ہوا کریں، ہوش کے ساتھ بیٹھ کر خدا کے کلام کو سنا کریں۔ اور جب اس کو ہوش آئی تو اس نے کہا یہ میں نے کیا کیا ہے، اپنا حق، وہ برکت جو باپ سے مجھے ملنی تھی میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو دے دی۔ تو آج جو چھوٹا بھائی تھا جو بڑا بن گیا، کئی بار مجھے اور آپ کو چھوٹوں کو بڑا ماننا پڑتا ہے، ان کے عہدے کے سبب سے، ان کی عقل اور دانش کے سبب سے، ان کے اچھے فیصلوں کے سبب سے، اس لیے کبھی برا نہ منائیں، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور خدا نے یعقوب سے کہا اٹھ حران کی طرف چلا جا، دوسرے علاقے کی طرف چلا جا، اور وہ چلا گیا خدا کے کہنے پر۔ وجہ کیا تھی؟ اکٹھے رہتے تو شاید لڑائی ہوتی، ناراض ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو خدا نے اس کو کہا تو دوسری طرف چلا جا، میں اسے بڑی برکتیں دوں گا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ چلا، ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہاں رہا کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک پتھر اٹھا کر اپنے سرانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو پتھر رکھا سرانے بنا کے اپنے سر کے نیچے۔ پتھروں پہ چلنا پڑتا ہے۔ پھر جو لوگ خنجروں پہ چلتے ہیں نا، خنجر دیکھا کبھی؟ وہ لوگ پھر زخموں سے نہیں ڈرتے، زخم تو لگیں گے، جب آپ ایسے کاموں میں ہاتھ ڈالیں گے تو مشکل تو ہوگی۔ اور میں آپ کو اس لیے درخواست کرتا رہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں۔ جن لوگوں کے پاس میں بیٹھتا ہوں وہ کسی چھوٹی سی بات پہ بھی الزام لگا کے مار سکتا ہے، مجھے بھی مار۔ سر کے نیچے کیا رکھا ہے؟ پتھر۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟
سننے والی بات ہے۔ خواب دیکھ رہا ہے، سو گیا، لیٹ گیا، پتھر سر کے نیچے رکھ کے لیٹ گیا، اور خواب میں دیکھا کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اتنی لمبی سیڑھی۔ خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں۔ خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے، میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ تو گھر سے آ گیا، خیر ہے، نہ ڈر ہے، نہ پریشان ہو، جہاں تو سویا ہوا ہے نیچے پتھر رکھ کے دیکھ، برکتیں برکتیں آگے، نہ فکر کر، میں تجھے دے دوں گا یہ جگہ۔ زمین دے وارث ہون گے، مبارک اللہ دے جو خدا پر ایمان بھروسہ رکھتے ہیں۔ خدا نے اس سے کہا تیری نسل زمین کے گرد ذروں کی مانند ہوگی، اور یہ وعدہ ابراہیم سے خدا نے کیا تھا، آج یعقوب کے ساتھ وہ کر رہا ہے۔ اور خدا اسے کہتا ہے تو مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ، شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے، آج بھی یعقوب کی نسل سے لوگ برکت پا رہے ہیں۔ یعقوب کا نام پتہ کب تبدیل ہوا تھا؟ یعقوب کا نام تبدیل کر دیا خدا نے۔ حوالہ نکالیں، اسی لیے میں نے کہا تھا نشانی لگا لیں۔ میں آپ کو اسی حوالے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں جس میں پھر خدا نے یعقوب کو کہا کہ آج سے تو یعقوب نہیں بلکہ تیرا نام کیا ہوگا؟ اسرائیل ہوگا۔ اور جب یہ بات خدا نے اس کو کہہ دی تو پھر وہ اسرائیل ہو گیا، اور آج اسرائیل کا ملک چھوٹا سا پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، کاروبار ان کا، ٹیکنالوجی ان کی، ہر چیز، جتنے بڑے انعام ہیں وہ سب ان کے پاس ہے۔ تو خدا نے یعقوب سے کہا میں ابھی بعد میں کروں گا وہ بات، یہ ترتیب سے ذرا سن لیں، اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، ہر جگہ جہاں تو جائے تیری حفاظت کروں گا، تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا، تو فکر نہ کر، اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تیرے ساتھ رہوں گا، تو بالکل پریشان نہ ہو۔ ابھی یعقوب جا رہا تھا، تو جو بات میں نے آپ کو کہی ہے نا کہ اس کا نام کب تبدیل ہوا، جب واپس آیا برکتیں لے کر، ایک ایسی جگہ جا رہا تھا جہاں جا کر اس نے شادی کرنی تھی، پھر واپس لوٹنا تھا، اپنے ماموں کے گھر جانا تھا، اس نے وہاں پہ جا کے خدمت کی، اور اس نے چونکہ اپنے بھائی سعود سے دھوکہ کیا تھا، وہاں اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نہ دھوکہ دیا کریں ایک دوسرے کو۔ جب میں کسی کو دھوکہ دیتا ہوں میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو میں نے اس کو بیوقوف بنا دیا، ایسے نہ کیا گیا۔ یعقوب خدا کا بندہ اسرائیل جس کا نام رکھا گیا، بھائی سے کیا دھوکہ، تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اپنے گھر، اپنے خاندان میں، ماموں کے گھر میں رہا، خدمت کرتا رہا، جس کے لیے خدمت کرتا رہا راخل کے لیے، اس کو نہیں دی، اس کی چھوٹی بہن بیاہ دی۔ اس نے کہا ماموں تو نے میرے ساتھ کیا کیا، پتہ نہیں پنجابی میں ہوتا تو پھر کہتا ماں تو میرے نہ کی کیتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ ماموں یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، کیا کیا میرے ساتھ؟ تو اس نے کہا تو راخل کو ہی چاہتا ہے، پھر اور میری خدمت کر، اور کام کر، اگر سچی محبت ہو، سچا پیار ہو۔ اس نے پھر اور خدمت کی، لیکن برکتیں پھر بڑی پائی، کیونکہ نیت صاف تھی۔ نیت اور اصلیت اور اہلیت اپنے میں ہونی چاہیے۔ نوجوانوں، یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اصلیت اپنی قائم رکھیں، معیار اپنا بنا کے رکھیں، نہ گرائیں اس کو۔ کئی لوگ اپنا معیار گرا دیتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، خاندانی لوگ معیار نہیں گواتے، اپنی اوقات کو قائم رکھیں، اپنی عزت اور اپنا معیار بنا کے رکھیں۔ یعقوب نے کس طرح اپنا معیار بنایا دیکھیں ذرا،
جب چلا گیا تو خدا نے اس سے باتیں کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا جب تک یہ باتیں پوری نہ ہوں، جہاں جہاں تو جائے گا۔ تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا یقیناً خداوند اس جگہ پر ہے اور مجھے معلوم نہ تھا۔ خواب دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ کبھی خوابیں دیکھی ہیں؟ اچھی خوابیں دیکھا کریں۔ اچھا دن میں دیکھیں گے رات کو دیکھتے ہیں؟ خوابیں رات کو دیکھتے ہیں۔ کئی خوابیں پوری ہوتی ہیں، کئی خواب پوری نہیں ہوتی۔ جب اس نے خواب دیکھ لیا اٹھا، یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرانے رکھا تھا ستون کی طرح کھڑا کر دیا، وہاں کھڑا کر دیا اور اس کے سر پر تیل ڈالا۔ کس کے سر پر؟ پتھر کو اس نے مسح کر دیا، ڈیڈیکیٹ کر دیا، اور پھر چلا گیا۔ بڑے سالوں کے بعد آیا اور پھر وہاں پہ اس پتھر کی جگہ اس نے کہا اب یہ جگہ بیت ایل ہوگی، خدا کا گھر ہوگا۔ وہیں پہ اس نے کشتی کی، وہیں پر اسی جگہ پر واپسی پہ اس نے کشتی کی، اور خدا نے اس کے نام کو جو یعقوب تھا اسرائیل رکھا۔ اور آگے لکھا ہے اس جگہ کا نام بیت ایل رکھا، لیکن پہلے اس بستی کا نام لوز تھا۔ اور یعقوب نے منت مانی اور کہا اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں تو خداوند میرا خدا ہوگا۔ آپ جہاں کہیں جاتے ہیں خدا سلامتی سے آپ کو واپس لے کے آ جاتا ہے، آپ کو کپڑا بھی دیتا ہے، آپ کو روٹی بھی دیتا ہے، آپ منت پوری نہیں کرتے، منت پوری نہیں کرتے۔ ایک بندہ کھجور پہ چڑھ گیا، آج کل تو چھوٹی چھوٹی کھجور، لمبی کھجور تھی، بڑا مشکل میں پڑ گیا، کہتا میں دیکھ دوں گا خدا تو اگر میں آرام سے نیچے اتر آیا تو۔ جب تھوڑا سا نیچے درمیان میں آیا تو کہتا دیکھ نہیں دیچ کا داں گا، اور جب اور نیچے آ گیا، جب بندہ کھجور پہ لٹک جائے نا تو بڑا مشکل ہوتی ہے، زخمی ہوتا ہے بندہ۔ جب اور نیچے آ گیا تو پھر اور اس کی منت میں کمزوری اور کمی آتی گئی، تو جب پاؤں نیچے زمین پہ رکھا نا کہتا نہ چڑھنے ہیں تو نہ کچھ دینے ہیں، نہ میں اب دوبارہ کھجور پہ چڑھوں گا، نہ دیکھ دوں گا، نہ دیکھ دوں گا۔ تو بھائی جب مشکل ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ بھول جاتے ہیں، لیکن یعقوب بھولا نہیں ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا خدا نے اس کو روٹی بھی دی، کپڑا بھی دیا، اور خدا اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ اور یہ پتھر جس کو اس نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا، اس نے کہا یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کر دیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے گا، آئے خدا جتنی برکتیں جو کچھ تو مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ اتنا بڑا خدا کا بندہ، اس نے کہا میں جو کچھ تو مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ میں ضرور دیا کروں گا۔ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے؟ سب لوگ ایمانداری سے بتائیں کتنے پورا 10واں حصہ دیتے ہیں؟ چند ایک لوگ، ویری گڈ، چند ایک لوگ، گڈ، بہت اچھے۔ دیکھ لیں 2-3 ہاتھ کھڑے ہیں۔ کون سا وعدہ معیار آپ پورا کر رہے ہیں؟ اور اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے، صفحہ نکالیں آگے، 33واں باب نکالیں، پیدائش کی کتاب کا 33واں باب۔ جب خدا نے یعقوب کو برکتیں دی، خدا نے اس کی خواہش کے مطابق، اب آپ نے دیکھ لینا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، بھائی، دوست نہیں، بھائی، خاندان کے لوگ۔ 33واں باب 2-3 آیتیں پڑھوں گا۔ ان دونوں بھائیوں کی آپس میں ایک ملاقات ہونے لگی ہے چند سالوں کے بعد۔ 33 باب، یعقوب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، کیا دیکھتا ہے کہ عیساؤ اس کا بڑا بھائی 400 آدمیوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ تب اس نے لیا اور راخل اور دونوں لونڈیوں کو بچے بانٹ دیے۔ اس کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے جس کے ساتھ میں نے دھوکہ کیا تھا، میرے ساتھ لڑائی نہ کرے۔ اس نے بچے بھی بانٹ دیے ان کو۔ غور سے سنیں، بڑی خوبصورت بات ہے، آج کے دن کی بات ہے یہ۔
یہ بہت سال پہلے میرے لیے اور آپ کے لیے لکھی گئی، ایک ہمارے لیے مثال دی گئی، ماڈل دیا گیا، اور انہوں نے اپنے بچے بھی ان کو بانٹ دیے، راخل کو، لیا کو، یعنی دونوں بہنیں وہ تھیں، بچے بانٹ دیے، دے دیے، لونڈیوں کو بھی، ان کے بچوں کو سب سے آگے اور لیا، اور اس کے بچوں کو پیچھے، اور راخل اور یوسف کو سب سے پیچھے رکھا۔ کیوں بھائی؟ بتائیں ذرا، راخل کو اور یوسف کو سب سے پیچھے رکھا۔ اگر جنگ بھی ہوگی تو یہ بچے رہیں، کیونکہ اسے راخل سے زیادہ پیار تھا، یوسف سے، چھوٹے بچے کے ساتھ اس کو زیادہ پیار اور محبت تھی، وہ پیچھے رکھا انہوں نے، پچھلے مورچوں میں۔ آگے لکھا ہے، اور وہ خود ان کے آگے چلا، اور اپنے بھائی عیساؤ کے پاس پہنچتے بھائی تھا، بھائی کے پاس پہنچتے 7 بار زمین تک جھکا۔ کتنی دفعہ؟ 7 بار زمین پر جھکا، خدا ان کے آگے جھکتا رہا، حلیمی فروتنی کے ساتھ، کہ یہ میرا بھائی ہے، ہمارا کہیں آپس میں تصادم نہ ہو جائے، لڑائی نہ ہو جائے۔ خداوند کی حضور جھکنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آگے دیکھ لیں، عیساؤ اس سے ملنے کو دوڑا، بڑا بھائی تھا، بڑا ہونے کا دیکھیں اس نے کیا حق ادا کیا، دوڑا اور اس سے بغل گیر ہوا اور اسے گلے لگایا اور چوما، اور وہ دونوں روئے، دونوں۔ یہ ہے بھائی، آج کل کے بھائی 1.5 مرلہ جگہ ہوتی تو لڑتے رہتے ہیں، 1.5 مرلے جگہ سے لڑتے ہیں، تھانوں تک چلے جاتے ہیں، کچہریوں تک چلے جاتے ہیں، فیصلوں تک چلے جاتے ہیں، دور جو ہوتے ہیں ایک دوسرے، چھوڑیں جگہ۔ بھائی جب ملے چوما ایک دوسرے کو، روئے۔ ان کے ساتھ لڑائی بھی کوئی نہیں ہوئی تھی، لڑائی سے نہیں لیدہ ہوئے تھے، نو۔ وہ تو جب بڑے ہو گئے تو باپ نے چونکہ عیساؤ کو بھی برکتیں دے دی اور اس کو بھی برکت کی دعا دے دی، اور کہا کہ تو ادھر رہ جا اور اپنا کام کر۔ جب وہ ملے ایک دوسرے کو چوما، روئے، پھر اس نے آنکھیں اٹھائیں۔ کس نے؟ عیساؤ۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا میں عیساؤ کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ سے کروں گا، جن کے بارے میں اگر کوئی اور غیر لوگ سنیں گے تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ بھائی ہم کس کو عیسیٰ کہتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اور آپ اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جو صلیب پہ مر گیا، لیکن دوسرے لوگ ہمیں کہتے ہیں نہیں وہ صلیب پہ نہیں مرا تھا، اس لیے ہم اس عیساؤ کو نہیں مانتے۔ تو بائبل میں کہیں بھی عیسیٰ کا لفظ نکلا، یہ عیساؤ کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے سن لیں۔ پھر اس نے آنکھیں اٹھائیں عیساؤ نے، اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا اور کہا یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ اے بھائی یعقوب، یہ بچے، یہ ساری چیزیں کون ہیں کیا ہے یہ؟ اس نے کہا یہ وہ بچے ہیں جو خدا نے تیرے خادم کو، تیرے بھائی کو عنایت کیے ہیں، دیے ہیں۔ تب لونڈیاں اور ان کے بچے نزدیک آئے اور اپنے آپ کو جھکایا۔ اس نے چونکہ وہ بڑا بھائی تھا اس کے آگے جھکایا، پھر لیا اپنے بچوں کے ساتھ نزدیک آئی اور وہ جھکے۔ آخر کو یوسف اینڈ پہ اور راخل پاس آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا اپنے بڑے کے آگے۔ بڑوں کا ادب سننے سیکھ لیں نوجوانوں۔ یہاں کلام میں آیا کہ انقلاب آنے کی بات ہے، انقلاب نوجوانوں سے ہی آتے ہیں۔ آج کا نوجوان فرق سوچ رہا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے جب وہ قریب آئے جھکے، ادب، احترام۔ پھر اس نے کہا کہ اس بڑے غول سے جو مجھے ملا ہے تیرا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یہ میں اپنے خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہروں۔ میں نے ایسے ہی پوچھا ہے یہ کہ میں اپنے خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہروں۔ تب عیساؤ نے کہا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے بھائی، میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ تیرے پاس اتنی ساری چیزیں کہاں سے آ گئی مجھے دے دے، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ سوائے میرے بھائی جو تیرا ہے وہی تیرا ہی رہے گا، میں نہیں لوں گا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ اس کی چیز بھی میرے پاس آ جائے۔ اتنے خود غرض ہم ہو چکے ہیں،
یہ شیطانی سوچ ہے، یہ حیوانی سوچ ہے، اور یہ جو اس بھائی نے کہی یہ ربانی سوچ ہے، اچھی سوچ کہ بھائی جو تیرا ہے وہ تیرا ہی رہے گا۔ یعقوب نے کہا نہیں، چھوٹا بھائی تھا نا، یعقوب نے کہا نہیں، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے، اگر اے میرے بھائی تو نے مجھے معاف کر دیا ہے، اگر تو مجھ سے پیار کر رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ رہا ہے، تو میرا نذرانہ، بڑوں کو نذرانے دیتے ہیں، تو میرا نذرانہ میرے ہاتھ سے قبول کر، کیونکہ میں نے تو تیرا منہ ایسا دیکھا جیسا کوئی خدا کا منہ دیکھتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب بھائی میں نے تیرا منہ دیکھا اتنے سالوں کے بعد، اور ایسے لگا مجھے کہ جیسے کوئی شخص خدا کو دیکھ رہا ہے۔ کیا آج کا بھائی یہ کہہ سکتا ہے؟ ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہم تو اپنی چیز نہیں دیتے بھائی کو۔ بات چونکہ اس کے ساتھ متعلقہ ہے، شوہر فون سن رہا تھا، تو سن یہ رہا تھا کہ مجھے گاڑی چاہیے، تو بھائی اس کو کہہ رہا تھا، غور سے سن رہے ہیں، دونوں میاں بیوی گھر میں کھڑے تھے، تو شوہر فون سن رہا تھا کہ اس سے گاڑی مانگ رہا تھا کہ میں نے کہیں جانا تو مجھے گاڑی چاہیے، تو وہ کہہ رہا تھا چلے یار گاڑی کا کیا بگڑے گا، کوئی بات نہیں لے لے۔ تو وائف سن رہی تھی، بیوی، ابھی فون مکمل نہیں ہوا، وہ کئی خواتین کو بڑی عادت ہوتی ہے کہ فون سنا تو درمیان میں ہی بولنا شروع کر دیتی ہے، خراب ہو جانی ہے۔ ایک منٹ، اب جب فون تھوڑا سا اس نے پیچھے کیا، بند کر دیا، اس نے کہا نہیں یار میں نے نہیں دینی، پہلے وہ ہاں کر رہا تھا، اس نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا۔ سن رہے بات پوری؟ شوہر کہہ رہا ہے، پہلے کہہ رہا کہ دے دوں گا، تو پھر جب اس کو ناراض ہو رہی تھی بیوی تو کہتا نہیں، تو فون بند ہو گیا، اس نے کہا نہیں دینی، تو کہتی کس کا فون تھا؟ کہتا تیرے بھائی کا تھا، تو کہتی اسے بتائے لے لے، گاڑی کا کیا بگڑ جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، دے دے گاڑی، سب کچھ ہو جائے گا۔ بات سمجھے بھی ہیں کہ نہیں؟ شوہر کہہ رہا ہے کہ میں دے دوں گا گاڑی، بیوی سن رہی ہے، کہتی خراب ہو جائے گی، پٹرول بھی جل جائے گا۔ بند ہوا تو بیوی کہتی کس کا فون تھا؟ کہتا ہے بھائی کا، اور وہ بھی تیرے بھائی کا۔ کہتی دے دیں گاڑی، اس کو ضرورت ہوگی، اس کو کوئی مشکل ہوگی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے چھوٹے بھائی کا ہے، بھائیوں میں جدائی جب ڈال رہی تھی کہ نہ دے گاڑی اس کو، جب اس نے بتایا تیرے بھائی کا فون ہے، کہتی دے دیتے گاڑی، پھر کیا، پھر فون کیا کہ لے لے بھائی، کچھ نہیں بگڑتا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اور آپ خود غرضی کرتے ہیں۔ یہ بھائی ایسا بھائی، اے بھائی میں نے تیرا منہ دیکھا جیسے کوئی خدا کا منہ دیکھتا ہے، اور تو مجھ سے راضی ہوا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ آئے میں اور آپ ایک دوسرے سے راضی ہوں، آئے میں اور آپ بہن بھائیوں کے ساتھ ہی راضی رہیں، آئے میں اور آپ گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ راضی رہیں، حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو۔ سو میرا نذرانہ جو تیرے حضور پیش ہوا اسے قبول کر رہے، کیونکہ خدا نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے، اور میرے پاس سب کچھ ہے۔ غرض اس نے اسے مجبور کیا، تب اس نے اسے لے لیا۔ کاش آج کا بھائی، کاش آج کے خاندانی لوگ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے ہوئے ایک دوسرے کو قبول کریں جیسی بھی کوئی حیثیت میں ہے۔ اور یہی بات رومیو کے خط میں ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ چند باتیں ہیں، ایک تو بات پہ غور کروں گا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا سے محبت رکھنے والے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہر بات میں بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ کبھی کبھار وہ بات ہمارے لیے اس وقت بری لگتی ہے، لیکن خدا میرے لیے اور آپ کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ پس ہے بھائیو، ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح کے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ میں کل کیا مبارک مری میں لوگوں سے کہہ رہا تھا
کہ عام طور پہ جب ہم ایک دوسرے سے رخصت ہوتے تھے کہتے اچھا جی زندہ رہے تو زندگی ہوئی تو پھر ملیں گے، کہتے ہیں نا، زندگی رہی تو میں ان کو کہتا یہ نہ کہا کریں ملتے رہیں گے تو زندہ رہیں گے، ملتے رہیں گے، یہ ہے زندگی ملتے رہنے سے، جو ہم نے کم کر دیا ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور اگر آپ روح کے موافق زندگی گزارتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس لیے جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو۔ موجودہ حالات میں گیلری والوں کو آواز آ رہی ہے؟ جوہر ٹاؤن میں ایک شخص باہر سے آیا ہوا تھا اپنی فیملی میں، اس نے اپنی گاڑی کے پیچھے لکھوایا ہوا تھا ہم کوئی غلام ہیں۔ سنیں بات، میں آپ کو زندہ مثال دے رہا ہوں، اس کی گاڑی کے پیچھے پتہ کیا لکھا تھا؟ ہم کوئی غلام ہیں۔ 9 مئی کے بعد 4 دن کے بعد اسے پکڑ لیا۔ سن رہے ہیں بات میری؟ اس نے کہا بھائی تیرا بھی نام ہے ان باتوں میں۔ اس نے کہا جی میں تو باہر سے آیا ہوں، یہ میرا کام ہے۔ تو انہوں نے کہا تیری گاڑی کے پیچھے کیا لکھا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں؟ کسی دوست نے اس کو کہا کہ یہ واقعہ ہو گیا، اس کو مٹا دے۔ کہتا ہے میں کیوں مٹاؤں، ہمارے تو کلام میں لکھا ہوا ہے۔ آیت دیکھ رہے ہیں، اس پہ غور کرنا، میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اس پہ غور کرنا۔ لکھا ہے اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں خدا کے بیٹے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اب یہ بات ہے روحانی بڑی، آزادی کی روح دی گئی ہے۔ اور کب آزادی کی روح دی گئی؟ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ جو خدا کی روح کی ہدایت کے موافق چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ الفاظ بھی عقل سے استعمال کرنے چاہیے، الفاظوں کی ترتیب خدا سے مانگا کریں۔ میں نے پچھلے اتوار آپ سے کہا تھا کہ میرے لیے دعا کریں، تو جو الفاظ میرے ذہن میں تھے میں سوچ کے کہا تھا میں کروں گا، وہ الفاظ ان کے منہ میں خدا نے ڈال دیے، تو وہ الفاظ ان لوگوں نے کہہ دیے۔ دکھاؤں گا آپ کو یہاں پہ۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے عقل سے بھی چلیں اور روح کے ساتھ بھی چلیں، عقل سے بھی گائیں اور روح کے ساتھ بھی گائیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے، روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ پر پہلے فرزند بنے تو صحیح۔ میں اور آپ ابھی تک تو فرزند بنے نہیں ہیں، کیونکہ فرزند تو وہ ہے جس نے اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کر کے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم آٹومیٹک ہو گئے، آج کل سارے کام ہی آٹومیٹک ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں مسیحی بھی میں آٹومیٹک ہی بن گیا ہوں۔ بالکل نہیں، جب تک آپ خود اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، آپ خدا کے فرزند نہیں بن سکتے۔ اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ دکھ بھی دنیا میں ہے اور اس کے لیے ہے جو یسوع کا بندہ ہے، جو اس کے ساتھ چلتا ہے، دکھ اٹھائے گا تو زندگی کا تاج پائے گا۔ میری یہ دعا ہے کہ خداوند ایسے حالات میں جو عبرتناک حالات ہیں، جو مشکلات ہیں، جو دکھی ہیں، جو شرمناک ہیں، عبرتناک ہیں، دردناک ہیں، بہت جتنی باتیں بھی اس کے بارے میں آپ کر لیں، جن حالات سے میں اور آپ اور ہم سب اور یہ دور گزر رہا ہے، یہ کوئی اچھا دور نہیں ہے۔ اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ جب تک ہم اجتماعی توبہ نہیں کرتے۔ میری یہ دعا ہے کہ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا مانگیں، خداوند کا شکر ادا کریں ان ساری باتوں کے لیے، تاکہ میں اور آپ
रूह की हिदायत के मुवाफ़िक़ चले ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। कहीं वही तमसील जो यीशु ने अपने लोगों से की, कड़वे दानों की मिसाल, गेहूं के साथ गंदम के साथ कड़वा बीज भी को बो गया, साथ ही बढ़ता गया। कहीं मैं और आप अपने ख़ानदान में कड़वा बीज तो नहीं है, अपने मोहल्ले में कड़वा बीज तो नहीं है, अपनी कलीसिया में कड़वा बीज तो नहीं है, अपने अदारे में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने कारखाने में, अपने दफ्तर में, जहाँ कहीं भी बैठते हैं, क्या मैं और आप वो बीज हैं जो गंदम के हैं या कड़वा है, दूसरों के लिए मुश्किल का सबब तो नहीं है? अगर ऐसा है तो आज अपने आप को मुकम्मल तौर पे खुदा के हाथों में दें, ताकि खुदा मुझे और आपको जिस काम के लिए खुदा ने मुझे और आपको यहाँ भेजा है हम वो करें, ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी के वसीले से दूसरे लोग बरकत पाएँ। चंद अल्फाज में कोई भी शुक्रगुजारी की दुआ कर सकता है। हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे बुजुर्ग और खानदान के लिए, इस आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दी। आसमानी बाप, हम आज के कलाम के लिए, इन सारी बातों के लिए दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और अपने आप को बड़ी आज़ादी और इंतज़ारी में तेरे हज़ूर में झुकाते हैं, तेरी मिन्नत करते हैं। आसमानी बाप को हमारे दिलों को साफ करे और लाभ के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का फज़ल बख्शे। आसमानी बाप हमारे जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारें, बल्कि रूह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, तेरे नाम में बड़े तरक्की करें और जो कुछ आसमानी बाप तू हमारी ज़िंदगी से चाहता है उसे पूरा कर। हाज़रीन को बड़ी बरकत है, आज की सारी इबादत के लिए हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं। आखिर तक तू ही हमारे साथ रहना। जब हम इस इबादतगाह से बाहर निकलते हैं तो आसमानी बाप ढेरों पर लेकर यहाँ से निकले और इनको दूसरे तक पहुँचाने का एक बेहतरीन वसीला बने। जैसा कुछ तेरे बेटे खुदा के किसी के सिला से मांग कर पाते हैं। आमीन।
تو نے ہم سب کو یہ موقع بخشا کہ ہم اپنے ہدیے نذرانے شکر گزاریاں تیرے حضور قرآن سے بڑی عاجزی ساری حلیمی فروغی کے ساتھ ہم سب اپنے آپ کو بھی اور ان ہدیوں کو بھی تیرے حضور رکھتے ہیں. ہم سب کو بھی اپنے حضور قبول فرما. ان ہدیوں کو جن میں شکر گزاری کا درخواست کی منتیں ہیں اپنے لوگوں کی درخواستوں کو منتوں کو شکر گزاری کا اپنے حضور قبول فرما رہے. اس کی عبس آنے والے وقت میں سب کو ٹھہر و خوش دے. اس صدی کی تقدیس کر تیرے جلال اپنے استعمال خدا باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے. خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دل و خیالوں کو خدا اس کے بیٹے ہمارے خدا کی سنسی کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے. اور خدا باپ بیٹے اور اس کی برکت ہم سب کے ساتھ اور ہم سب کے تمام اس کے بغیر رشتہ داروں بہنوں بچوں بزرگوں دوستوں انسانوں کے خادموں کے ساتھ سلام گزاروں کے ساتھ اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے. خدا باپ بیٹے اور اس کے نام سے